अस्सलामुअलैकुम। आफाक फ़ारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपको सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर थोड़ा सा आज इंडिया पे भी बात कर ले। मेरे इंडियन दोस्त ज़रा सी बात पे बिल्कुल वैसे ही उछलते हैं जैसे हमारे यहाँ लोग उछलते हैं। एक लोग हैं ना, बेसिकली तो फितरतन, ज़हनी तौर पर, मेंटल लेवल, रंग, नस्ल सब मिलता जुलता है, सिर्फ मज़ाहिब के फ़र्क ने और रियासतों की तरबियत ने हमें आखिरी हदूद पर पहुंचा दिया है। देखें, अगर मैं मोदी पर कभी तनकीद करता हूं तो पूरी कन्विक्शन के साथ करता हूं, महसूस करता हूं, साफ कह रहा हूं। कल जो मैंने गुफ्तगू की थी तो उसमें पहले कह दिया था कि ये कोई रिकग्नाइज्ड कोई सर्वे नहीं है और मैं इस पर यकीन भी नहीं करता। एक जोक के तौर पे मैंने सुनाया था और बहुत ऑब्वियस करके बताया था, मेरे ख्याल में बड़े सादा सिंपल वर्ड्स में। मगर आप लोग इंडियन उछलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? आप लोग कोई दूध के धुले हुए हैं, मतलब गंगा स्नान किया हुआ है आपने, कि आप में कोई तब्दीली नहीं आई और आप बहुत बदल गए हैं। अभी आप बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि आप बिल्कुल हमारी तरह हैं, हम जैसे हैं, हम में से ही हैं, कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कहती है तो हम उछलने लगते हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, और हमसे जलने लगे हैं, डरने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स की दुनिया की जितनी तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर जहाँ तक चले जाइए, सब आपके हवाले से फ़िक्रमंद हैं। बीबीसी की मूवी पर मैंने बात नहीं की, मगर आज किए लेता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि ब्रिटेन भी आपसे जलता है, सड़ता है, यूके भी, जहां आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है, जिस पर आपने बड़ी खुशियों के डांस किए, नाचे और दुनिया में ऊधम मचाया कि देखें इंडियंस कहाँ तक चले गए हैं और कितनी तरह। वहाँ की हायरार्की में जो पॉलिटिकल और स्टेट हायरार्की है, उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। मगर उसके बावजूद वहीं से वो फिल्म आई ना, तो मना करें। और कश्मीर में क्या हो रहा है किसको नहीं पता। ये तो हमारी कमज़ोरी है कि हम इस काबिल ही नहीं रहे कि हम बैलेंस कर सकें, वरना आपकी पहले इतनी ज़रूरत थोड़ी होती थी जितना अब आप कर रहे हैं। और सबको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और आप ही के लोग कहते हैं कि नॉर्थ में की जो आपकी आबादी है वो तो उसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पे यूज़ करना चाहती है और ऐश करना चाहती है। साउथ वाले आपसे, हमेशा से साउथ वाले हमसे बेहतर रहे हैं कि उनमें ह्यूमैनिटी है, और वही सना सोहेल तो वही है ना असल। उनके रंग, उनकी नस्ल, उनका सब कुछ ही बताता है कि असल हिंदुस्तानी वही हैं। हम और आप जो ज़्यादा उछलते हैं ना, बहुत फ़र्क है। बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको बहुत समझें। और मैं हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों से मुतासिर हूँ कि आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कल भी शायद बातों बातों में ये कहा है, आम पार्टी से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह करे पूरे खत्ते में केजरीवाल छा जाए और उस जैसे लोग सामने आ जाएं। तो चीज़ों को टॉलरेंस के साथ लिया करें। पॉलिटिकल अगर जो विल होती है ना, वो सबसे पहले ये सिखाती है कि टॉलरेंस का मुजाहरा करें। अगर मैं गलत भी कहूँ तो मुझे सही करें, उसके लिए कोई सॉलिड आर्गूमेंट लेकर आएँ, कोई रेफरेंस लेकर आएँ। मगर बातें करना कि इंडिया, कभी कह देते हैं कि इंडिया पे बात ना करें आप और उस पे बात ना करें। क्यों? आप तीर्थ स्थान है टोटल पूरा खित्ता जो है कि जिस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। आप में हम में कोई फ़र्क नहीं है। और ध्यान में रखें कि ये मज़ाहिब का फ़र्क जो है, इसके लिए दुनिया में लोग जाने देते हैं, जान लेते हैं, मगर इस पर अमल नहीं करते कभी भी। अगर इस पर अमल करते तो हम लोग या पूरी दुनिया में जो आज ये वहशत है वो इस हद तक आगे ना बढ़ सकती। और फिर सबसे पहले देखें, इंसान जो है ना, मज़ाहिब से नहीं पहचाने जाते जब बाज़ार में निकलते हैं। वो अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने लेन देन से पहचाने जाते हैं, अपने सब्र व तहम्मुल से, अपने रवैयों से पहचाने जाते हैं। ये बता देने से कि मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और हमारे यहाँ हम जट हैं, हमारा ही हैं और हम सैयद हैं, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टॉलरेंस का मुजाहरा किया करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। रियासतें ऐसे ही होती हैं, जो आपकी तरबियत है, जो हमारी तरबियत है, हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जाती है। और ये हिंदुस्तान तारीख़ में गौर से देखें कभी मुत्तहद नहीं रहा। ये हमेशा ही लड़ता रहा है, हमेशा ही इसके टुकड़े होते रहे हैं।
جب انگریز گیا ہے تو 565 تو صرف ریاستیں تھیں نا. کبھی غور کیا آپ نے؟ بہرحال میں اس سے باہر نکلتا ہوں. اپنے مسائل ہمارے کم نہیں ہیں کہ ہم آپ سے الجھیں. تو کل سب سے پہلے جو سب سے دلچسپ خبر تھی نا، کہ پہلے میں نے کل ذکر نہیں کیا تھا کہ پرسوں جب پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی شروع ہوئی اور گلاسوں میں بٹ رہا تھا اور 100 روپے اور 200 روپے کا دیا جا رہا تھا، پیٹرول پمپ پنجاب میں بند تھے، تو مصدق ملک جو اسٹیٹ منسٹر ہیں پیٹرولیم کے، انہیں ایک ٹیلی ویژن نے لیا تو کہتے ہیں کہاں ہوا ہے یہ، ایسا کہیں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں آپ کو کس نے خبر دی ہے. تو میری ہنسی نکل گئی کہ ٹیلی ویژن لوگوں کو دکھا رہا تھا، پمپ بند دکھا رہا تھا، مگر ریاست جو حکومت ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یا وہ اتنی بے شرمی پہ اتری ہوئی ہے کہ وہ صاف انکار کر رہی تھی اور بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس تو اتنا پیٹرول ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ معاملہ بڑھتا چلا گیا. پھر کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سب سے پہلے سائفر کی طرح، خان صاحب کی طرح ایک کاغذ لہرایا اور کہا کہ دیکھیں یہ کاغذ میں چھپا نہیں رہا ہوں، آپ کو دے بھی دیا ہے، آپ بھی اسے پبلک کر دیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 20 کا جو پیٹرول اس وقت مارکیٹ میں ہے اور 29 ڈیز کا ڈیزل موجود ہے، اور جو سمندر میں ہے اور جو پورٹ پہ ہے اس کا ہم نے اس میں کہیں ذکر نہیں کیا ہے. تو ایسی کوئی کمی قلت نہیں ہے، مگر کچھ ذخیرہ اندوز جو اب تنگ کرنا چاہتے ہیں، جو لالچ میں آ گئے ہیں، وہی حرکت کر رہے ہیں، اور انہیں ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں، ان کے لائسنس کینسل کر دیں گے، پھر سختی کرنا پڑے گی. ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، مگر اسے اگر آپ تنگ کریں گے تو پھر وہ اپنے ایکشن بھی دکھائے گی. تو سب سے پہلے تو میں مصدق ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، حکومت نہیں. ریاست ماں ہوتی ہے مگر حکومت ماں نہیں ہوتی. حکومت ایک سخت گیر بااصول باپ کی طرح ہوتی ہے جو سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ بچوں کی ایک ایک ایکٹیویٹی پر حرکات و سکنات میں نگاہ رکھتا ہے اور جزا اور سزا کے ساتھ انہیں جوڑ کر رکھتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر حکومت باپ سے ہٹ کر وہ بھی ماں کا رول، اور پھر وہ ماں بھی سوتیلی ہو، تو پھر جو تماشا لگتا ہے اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ ذخیرہ اندوزی کیوں ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں سے ہمیشہ خبر نکل جاتی ہے کہ IMF نے جو لیویز پہ پیسے بڑھائے ہیں اور دوسری چیزوں پر سیلز ٹیکس، تو یہ 300 سے ابو جائے گا. تو آپ کے یہاں تو لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہاں تو دوڑ لگی ہوئی ہے دولت کمانے کی، اور یہ حکومتوں نے پیدا کیا ہے. یہاں پر وہ ریاست جو ماں جیسی ہے، اس کے جو ڈیپ اسٹیٹ کہلاتی ہے، انہوں نے یہ گریڈ پیدا کی ہے. تو نتائج تو سامنے آنے ہیں نا. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ گڈ گورننس میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں. آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کل پریس کانفرنس کر کے کہ آپ کو چیزیں درست کرنے کی بجائے آپ سے پریس کانفرنس کر کے ٹالنا چاہتے تھے اور دھمکیاں دے کر گھر جانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا. دیکھیں، یہ گڈ گورننس یا ریٹ جو ہے ایسے نہیں قائم ہوتی، اس کے لیے پوری ایفرٹ کرنی ہوتی ہیں. اس حکومت کو دیکھیں 83، اب تو اور بھی سنا ہے پارلیمانی سیکریٹری پتہ نہیں کیا کیا بنا دیے. 21 فیڈرل منسٹر تو وہ ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، مطلب وہ معذور ہیں، صرف پروٹوکول لے سکتے ہیں اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں. کوئی کہتے ہیں نا کسی جوگے نہیں ہیں، اور بس سترے میں مہار کی طرح وزیر بنے پھر رہے ہیں. تو جس ملک میں ریاست حکومت جو ہے وہ آدھی سے زیادہ معذور ہو اور بیکار ہو، بے مقصد ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ریٹ قائم ہو سکتی ہے؟ اور پھر اتنا بڑا سوشو پولیٹیکل کیاس ہو، اکنامک کیاس ہو، تو اس میں اب آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ انتخابات. دیکھیں، مجھے نہیں پتا اور کتنے لوگوں نے 6-8 ماہ پہلے سے کہہ رہے ہوں کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ انتخابات نہیں دکھاتے. اس کشیدگی میں، اس جھگڑوں میں، شریکوں کی اس لڑائی میں، تو کل آپ نے دیکھا کہ ریاست کے تمام اداروں نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. ڈیفنس
نے کہہ دیا کہ جی ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور فائنانس نے کہہ دیا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ اچھا، الیکشن کمیشن تو پورے ایک پیرافنیلیا کے ساتھ کام کرتا ہے نا، کہ سارے ادارے اس سے کوآپریٹ کریں گے، اسے بجٹ دیں گے، سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، اور جو شہری ادارے ہیں ریاست کے، وہ پریزائڈنگ افسر اور آر اوز اور پتہ نہیں کیا، وہ سارے دیں گے، تب وہ الیکشن کروا سکتا ہے نا۔ تو ان سب نے کہہ دیا کہ جی ہم نہ تو ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے، اور ہم ایسا کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو پھر الیکشن کمیشن کا جو پریس ہینڈ آؤٹ ہے، اس میں کہا کہ اس میں بتایا گیا کہ انہوں نے اداروں کی اس بریفنگ کو سراہا۔ مطلب الیکشن کمیشن نے اپنا باعث بھی شو کر دیا اور بتا دیا کہ ٹھیک ہے جناب، کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی ذہنی طور پہ ابھی تیار نہیں ہیں، اور پھر مردم شماری اور حلقہ بندیاں، ابھی وہ کہانی بھی آنی ہے، کورٹ میں بھی جانا ہے، تو جو راہ ادھر کو جاتی ہے وہ یہ اپنے ہاتھوں سے قومی حکومت کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اتنے تضادات میں، اتنے تنازعات میں، اس کشیدگی میں ایک ایسی جمہوری حکومت جس میں پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے، اور یہ اپنی من مانی کرتے رہیں گے، راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کر یہ کام چلاتے رہیں گے، اور دنیا میں تماشا جمہوری ملکوں میں لگتا رہے گا، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ جو 43 ریسٹور کیے ہیں، بلکہ ریسٹور کا لفظ تو بھی نہیں کہہ سکتے، کہ انہیں معطل جو کیا ہے نوٹیفیکیشن کو الیکشن کمیشن کے، تو اس میں کہیں عدالت نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ ورکنگ ممبر قومی اسمبلی ہو گئے ہیں، یا اسمبلی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس آرڈر کو کینسل کیا ہے، اسے دیکھے گی ابھی عدالت، سب کو سنے گی، اور پھر فائنل ڈیسیجن ہوگا، جسے تحریک انصاف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جی ہم ریسٹور ہو گئے ہیں، اور اب ہمارا حق ہے کہ ہم اسمبلی میں جا کر بیٹھیں۔ اچھا، خان صاحب بلنڈر کرنے کے تو ماسٹر ہیں نا، ایک جہان ان کو سمجھاتا رہا کہ دیکھیں آپ اسمبلی سے نہ اٹھیں، مگر خان صاحب تو ایک روٹھا ہوا بچہ ہیں، لاڈلا ہیں، کہ چاند کھیلن کو دیجئے، اگر نہیں دیں گے وہ تو رو کے بیٹھ سے اتر جائیں گے، اور گھر میں دوڑنا شروع کر دیں گے کہ مجھے چاند دو، مجھے چاند دو، نہیں تو وہ پھر سامان اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں گے۔ تو خان صاحب ہمیشہ سے یہی کرتے رہے ہیں، اور ہر فیصلہ ان کے الٹ پڑا ہے۔ تو سامنے والے بھی جتنے آپ چالاک ہیں، ضدی ہیں، خود سر ہیں، اکھڑ ہیں، وہ کہیں باہر سے آئے ہیں، وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے، وہ بھی یہی کریں گے۔ تو اب اپوزیشن میں وہ بیٹھ سکیں گے، نہیں بیٹھ سکیں گے، اور بیٹھ جائیں گے تو کیا اکھاڑ لیں گے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہی آپ کے خلاف ہو گئی ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے پنجے مکمل طور پر سوسائٹی میں گڑے ہوئے ہیں، آپ ہی اس کے کہنا چاہیے کہ سہارا ہے، کہ کبھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کے مخالف ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اب ہر جو ان کے کندھے پہ بیٹھ کر آتا ہے اسے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی، مگر پھر وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نواز شریف ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، ضیاء الحق سے لے کر پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کیا نکلا تھا؟ آج بھی یہ ضرورتوں کے تحت بیٹھے ہیں، اور یہ ثابت کر چکے ہیں، پروف کر چکے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ مریم کہتی ہیں کہ 28 نومبر تک تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی۔ شرم کریں، اگر آپ کی حکومت نہیں تھی تو اپریل سے لے کے نومبر 28 تک بیٹھے کیوں رہے؟ اگر آپ اتنے بے بس لاچار تھے، مگر یہی آپ کا طریقہ کار ہے، یہی آپ کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ آپ اپنے الزامات دوسروں کو دیتے رہے ہیں، ان کی مرضی۔ اور ابھی بھی اعظم سواتی سے لے کر شیخ رشید تک آپ نے پکڑا ہے ان کو، آپ کے اپنے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر یہ کھاتے میں آپ کے جاتا ہے، جیسے خان صاحب کے جاتا تھا کہ احتساب چلاتا باجوہ تھا، ظلم وہ ڈھاتا تھا، مگر خان صاحب نعرے مارتے تھے کہ میں نے اس کو بھی اندر کر دیا اور اس کو بھی اندر کر دوں گا، سارے کام وہ خود کرتے تھے، اور آج بھی وہی کر رہے ہیں۔
ان کی مرضی کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ بیٹھا جہاں ہے یا کھڑا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے۔ اور پھر خان صاحب کیسے انتخابات ہوں جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں آ کر فوج کو بھی فکس کروں گا، میں آ کر ان سب کو بھی دیکھوں گا؟ مطلب ایک خوف کے ماحول جو آپ نے پیدا کر دیا ہے، اس میں انتخابات ہو سکتے ہیں، آپ کو روم دیا جا سکتا ہے، اور آپ جو کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں کنوکشن کے ساتھ پھر اس پہ کیوس پیدا کرتے ہیں، تو لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا، یہ کوئی جمہوریتیں تو نہیں ہیں، یا یہ کوئی امریکہ یورپ تو نہیں جو کہتے ہیں کہ میں مغرب کی جمہوریت سے واقف ہوں۔ اگر آپ ذرا سا بھی واقف ہوتے، تھوڑا سا بھی سمجھ رہے ہوتے، ان پروگراموں کو دیکھنے والے گواہ ہیں کہ ڈے ون سے یہاں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نا، وہ پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں دیا، کہ جو موجود سیاسی نظام تھا لوگ اس سے اوب گئے تھے، وامٹ کر چکے تھے، اور دعائیں مانگتے تھے آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر کہ یا اللہ کوئی مدد کے لیے کوئی مسیحا بھیج۔ آپ بظاہر مسیحا گو کہ آپ انہی کے کندھے پر آئے تھے، مگر پھر بھی بڑی امیدیں تھیں، اور ہم جیسے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ خان صاحب دھیرے چلیے گا، آرام سے چلیے گا، انہیں ساتھ لے کے چلیے گا، ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ چلیے گا، سواب کیجیے گا، قانون سازی کیجیے گا انہیں ملا کر، اور ان کے اوپر جو پہلے سے قائم مقدمات ہیں جو آپ نے نہیں بنائے ان سے اپنے آپ کو اوے رکھیے گا، اور کہیے گا کہ دیکھیں یہ میں نے نہیں بنائے ہیں، یہ ریاست کے اداروں نے بنائے ہیں، یا آپ کے دور میں بنے ہیں، یہ ریاست کے قانون کے مطابق ہی حل ہوں گے۔ مگر آپ نعرے بازی، دشمنی اور کشیدگی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے۔ پھر آپ کی گورننس جو تھی وہ سب کو پتہ ہے، بزدار ہو یا بزدار پلس ہو کے پی میں، آپ کے گھر سے لے کر ایک پورا، آپ کس کس کی زبان بند کریں گے؟ مجھ جیسے لاکھوں ہیں، آپ کی اپنی پارٹی میں بھی لوگ اعتراف کرتے ہیں اب، تو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے خاقان عباسی لاکھ کہیں، اور پی ٹی آئی میں سے لے کو تو چھوڑیں، وہ تو کہہ ہی رہی ہے کہ زبیر بھی کہیں مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں بھی لوگ کہیں کہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے نمبر بنا رہے ہیں، یہ سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ کسی انتخابات کے فوری حق میں نہیں ہے۔ مگر میں یہاں یہ بھی کہہ دوں، ایک مکافات عمل ہے جس کا سامنا خان صاحب کو ہے، سب کو ہوتا ہے اس کا سامنا۔ کاتب تقدیر نے کچھ اور لکھ کے رکھا ہوتا ہے۔ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، مشرف نے پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور بہت ساری تاریخ ہے، کیا سب ختم ہو گئے؟ سب موجود ہیں۔ تو خان صاحب بھی ختم نہیں ہوں گے، یا تو سدھار آئے گا، تبدیلی آئے گی، ریلائز کریں گے انوائرمنٹ کے ساتھ کہ سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ کیا ہے، اکنامک کیا ہے، اس کے اعتبار سے تبدیل ہوں گے، نہیں تو مائنس خان صاحب کچھ ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ لاکھ خان صاحب الزام لگائیں زرداری پر، اور نواز شریف پر بھی لگا لیں، فوج پہ بھی لگا لیں، ایجنسیوں پہ بھی لگا لیں۔ جب انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے یا کسی نے وہاں کچھ کرنا ہوتا ہے تو آج تک پتہ چلا، لیاقت علی کا پتہ چلا، بے نظیر بھٹو کا پتہ چلا، اور جانے کتنے رزق خاک ہوئے، کسی کا کچھ پتہ چلا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر انتخابات کروانے ہیں تو خان صاحب کو رویہ تبدیل کرنا ہوگا، راتوں کو دستک دینے سے نہیں ہوگا، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب دبا کے دستک دے رہے ہیں اس وقت، روز ایک نیا دروازہ ان تک پہنچنے کا کھٹکھٹاتے ہیں، مگر انہوں نے کنڈی لگا نہیں لی ہے، تالا بھی لگا لیا ہے۔ فی الحال تو تالے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کب کھلتے بھی ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں، اور کن شرائط پر کھلتے ہیں۔ آخری گفتگو کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے طے پا چکے ہیں سارے کے سارے، اور کچھ اکانومسٹ کے کہ وہ ایک چارٹ بنا کر ان کے ہاتھ میں، وہ ساری تفصیل آپ کو پتہ ہے کیا کیا بڑھنا ہے، کیسے بڑھنا ہے۔ لاکھ یہ کہتے رہے ہیں کہ عمرہ پر ٹیکسوں کا بوجھ پڑے گا اور فلانے کا پڑے گا، جناب سب پر فرق آتا ہے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ابھی چارٹ بنا کر دے کے جا رہے ہیں، کل آج جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس پہ عمل کرتے رہیے۔ وہ کب پیسے دیں گے، وہ معاہدہ کب منظور کریں گے، اور کچھ لوگوں کے بقول کہ خان صاحب کے بھی دستخط چاہیے،
پی ٹی آئی کے سائن چاہیے کہ آنے والی حکومت میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں آپ کے ہاں اور حکومت چینج ہو جاتی ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ اس کو کیسے اون کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے یہاں پہلے جانے والے خان صاحب جاتے ہوئے ختم کر گئے تھے، تو کیا آنے والے بھی ایسا کوئی کام کریں گے؟ تو ان کے بھی سگنیچر چاہیے. تو کب ملیں گے پیسے، کیسے ملیں گے، نو بڈی نوز. مگر مہنگائی ہو جائے گی، پیٹرول ایک دو دن میں بڑھ جائے گا، یہ ذخیرہ اندوزی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومتی حلقوں میں سے ہی خبریں نکل جاتی ہیں کہ دوا دو، اور پھر انہی لوگوں کے تو سب گیس کمپنیاں ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، سب کو پتہ ہے. دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے، میں روز سمجھاتا ہوں اپنے طور پہ، اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، ایک ریاست، مہذب ریاست کہلانا ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے جو دنیا میں پیشن گوئی ہیں، وہ بڑی خوفناک ہے. تو آپ پاکستانیوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ آپ اب جلوس یہ نکالیں، مظاہرے یہ کریں کہ سب پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں ہیں، چاہے وہ خان صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں یا باہر ہیں، وہ سب مل کر بیٹھیں اور اپنے معاملات ٹیبل پر حل کریں. یہ ملک اب سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں ہڑتالوں سے مسائل کے حل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اگر آپ میں، سیاسی کارکن میں، حمایتیوں میں تبدیلی نہیں آئی اور وہ ٹویٹر پہ، فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اچھالتے رہے جیسے اچھالا جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تو شرم آ جاتی ہے. اس وقت تک یقین رکھیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ شترے بے مہار ایسے ہی دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے. مگر روٹی یاد رکھیے گا صرف آپ کی کم ہوگی، عام آدمی کی کم ہوگی. مشکلات، تکلیف میں صرف وہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. آج کے ہندوستان میں عام پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر لیڈرشپ نیک ہو، نیت اچھی ہو، صاف ہو، معاملات کو سمجھتی ہو، تو وہ عوام کو بہت بہتر ریلیف دے سکتی ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.